अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसे आपके इल्म में है कि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत मुंजी आलम बशरियत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से जारी है। और आज के इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू मुंतज़रीन और नासिरीन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पर की जाए। सवाल जहाँ उठता है कि कैसे लोग होंगे जो आखिरी ज़माने में जब इमाम ज़हूर करेंगे तो वो लोग जो है इमाम की नुसरत फरमाएंगे और इमाम उनसे राज़ी रहेंगे, यानी इमाम उनसे राज़ी होंगे। ज़ाहिर है कि वो लोग जो है वो कैसे लोग होंगे। तो अर्ज़ ये है कि दो तरह की हमारे पास जो रिवायत में मिलता है, दो तरह के लोग रिवायात में वारिद हुए हैं कि जो इमाम अलैहिस्सलाम की नुसरत फरमाएंगे। एक तरह के जो लोग हैं वो ऐसे लोग हैं कि वो ज़ाती गोया कि खुदा ने तायीन किए हैं इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए। और वो लोग जो है ज़ाहिर है कि अनबिया है और शुहदा है और वो वही तादाद जो 313 की तादाद है जो कि मारूफ रवायत में है कि 313 अफराद होंगे और इमाम पुश्ते यानी दीवार काबा के साथ इमाम बैठे होंगे, तशरीफ़ फरमा होंगे और ये 313 अफराद जो है वो इमाम की नुसरत के लिए खड़े होंगे। यानी इब्तिदाई जो लश्कर है वो ये 313 की है। तो एक तादाद हमारे पास वो तादाद है कि जो बज़ाहिर इस दुनिया से जा चुके हैं या गैबत में जा चुके हैं, अल्लाह ने उनको गायब रखा। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस्लाम के अक़ीदे के मुताबिक शहीद नहीं हुए, बल्कि वो जो है इस टाइम जो है वो आसमान चारों पे हैं। और इसी तरीके से असहाब कहफ जो है वो भी ज़ाहिर है कि या 5 अफराद है या 7 अफराद है जो कि मसीही मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। और दकियानूस जो उस दौर का ज़ालिम बादशाह था उसके दौर में ये लोग इन्होंने क़याम कर दिया था और ये अपनी जान बचाते हुए जो गार में गए थे। बड़ा तफसीली वाक़या है। और ये लोग भी जो है वो मुंतज़रीन इमाम यानी नासिरीन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम होंगे, रिवायत में ये भी वारिद हुआ है। और इसके अलावा वो अफराद जो इस दुनिया से जा चुके हैं, नाहक कत्ल हो चुके हैं, तो ये अफराद भी जो शुहदा जिसको कहा जाए, या नाहक कत्ल हुए हैं या शहीद हुए हैं, अपने इस्लाम की राह में शहीद हुए हैं, तो ये अफराद भी ऐसे होंगे कि जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की नुसरत करेंगे। और एक तादाद जो है वो उस दौर के जब जिस दौर में इमाम का ज़हूर होगा तो उस दौर में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो इमाम की खिदमत में आएंगे और इमाम की नुसरत फरमाएंगे। ये लोग कौन होंगे? ये लोग जो है उस ज़माने के सुलहा होंगे, उस ज़माने के सुलहा नेक लोग होंगे। तो ये नेक लोग जो है, अब नेकी ज़ाहिर है कि कैसे नेक बनना कैसे है ये ज़रूरी है। नेकी क्या यही है कि इंसान जो है, जैसे हम लोग देखते हैं कि एक बंदे ने तस्वीर उठाई हुआ है, मस्जिद में बैठा हुआ है, कहें ये नेक है। नेकी ये नहीं होती जी। नेकी ये होती है, 2 तरह की चीज़ें हैं नेकी के मयार के लिए। एक जो है आमनु है और एक आमिलुस सालिहात है। एक तो आपके दिल में जो है वो ईमान होना चाहिए, और ईमान दकीकन वही ईमान होना चाहिए जो मोरद पसंद इलाही है, यानी अल्लाह ने उनको पसंद फरमाया है। वो चीज़, वो एतक़ाद आपका ऐसा होना चाहिए, एतक़ाद आपका दुरुस्त होना चाहिए। और दूसरी तरफ जो है वो आमाल है जो कि नेक और सालिह आमाल है, जो कि इंसान जब वो आमाल अंजाम देता है तो उससे जो है इंसान जो है वो बुलंदियों की तरफ जाता है। लेकिन उससे पहले जो अर्ज़ कर चुका हूँ कि कुरान मजीद में आप देखते हैं कि बारहा इस चीज़ का तकरार हो चुका है। फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, एक ईमान है और एक नेक अमाल है। तो गोया कि वही उलमा के बकौल के ये एक 2 पर है, एक तरफ जो है वो आमाल है, दूसरी तरफ जो है वो ईमान है। ईमान और आमाल जो है वो जब साथ होंगे तो फिर ये मुर्ग जो है, ये जिसको कहा जाए ये परिंदा जो है ये उस वक्त परवाज़ कर सकेगा। तो बात ये है, मैं अर्ज़ करूं कि यहाँ पे
انسان کو جو ہے نیک بننے کے لیے اپنے صحیح اعتقاد رکھنا ہے، اعتقاد کی جو درستگی ہے، اور ظاہر اعتقاد کی درستگی بھی معصومین علیہ السلام کے فرامین کے مطابق ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی طرف سے ایک عقیدہ بنا لے یا کہے یہ میرے آباء و اجداد کا عقیدہ تھا، یہ نہیں، بلکہ آپ کا عقیدہ جو ہے وہ عینی ہی قرآن کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور ایک چیز اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آباء و اجداد کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کون سے لوگ تھے۔ اگر وہ واقعاً فقہا تھے، وہ واقعاً علماء تھے، وہ واقعاً اہل فہم و درک و شعور تھے، اور واقعاً وہ دقیق تھے، تو پھر تو ان کا عقیدہ یقیناً وہ خود جو اہل دقت تھے تو کام بھی دقت والے کام کرتے ہوں گے۔ لیکن ایک دفعہ عقیدہ ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد، مثلاً آباء و اجداد جو ہے وہ کچھ خاص علمی معیار ان کا نہیں ہوتا، وہ جو ہے کمزور ہوتے ہیں، وہ خود اپنی ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر کوئی علم و دانش اور یہ چیزیں نہیں ہوتی، نہ وہ کو خاص، تو ان کے عقیدے پر چلنا یہ تھوڑا سا انسان کو اس میں نظر ثانی کرنی پڑتی ہے۔ اگر آباء و اجداد حق عقیدے پر تھے، علماء تھے، فقہا تھے، صلحاء تھے، تو یہ تو پھر بات یہ ہے کہ پھر تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک طریقے سے ہم دیکھ لیں کہ جہاں پر جو آباء و اجداد ہے وہ کچھ خاص اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ جن کی اتباع کی جا سکے، جن کی پیروی کی جا سکے، پیروی سے مراد یہ ہے کہ انہی کی طرح، تو یہ پھر بات اور ہو جاتی ہے۔ البتہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خود ناصرین امام زمانہ علیہ السلام کے لیے جو عرض کر چکا ہوں، بنیادی دو نقطے ہیں۔ ایک جو ہے وہ نیک عمل ہے، انسان کا نیک عمل، انسان کا نیک عمل، اور اس نیک عمل کی قبولیت کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس نیک عمل کی قبولیت کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ہے انسان کا اعتقاد، انسان کس عقیدے کا مالک ہے، اس کا کیا عقیدہ ہے، تو یہ چیزیں ہوتی ہے۔ اور انسان جو ہے، یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انسان کا عقیدہ اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کس عقیدے کا مالک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کو دیکھنا ہے، اور بعض ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو ادعا کرتے ہیں، فقط زبانی ادعا ہوتی ہے، وہ اپنی زبانی اعتبار سے ہر چیز کے مدعی ہوتے ہیں، ہمارا عقیدہ بھی صحیح ہے، ہمارے اعمال بھی صحیح ہے، لیکن جب دیکھتے ہیں تو عمل کی دنیا میں جب دیکھا جاتا ہے تو وہ اس کی وہ کیٹیگری نہیں ہوتی۔ اور یہ عمل بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ فقط نماز روزوں کے حد تک نہیں ہے۔ عمل آپ کی صلہ رحمی ہے کہ نہیں ہے، آپ دھوکے باز تو کہیں نہیں ہے، خدا نخواستہ، آپ جو ہے وہ چوری ڈکیتی تو نہیں کرتے، آپ کسی کا حق تو غصب نہیں کرتے، آپ کے لوگوں کے بارے میں آپ کے دل میں جو ہے وہ کیا ہے، لوگوں سے جب استفادہ کرتے ہو، جب آپ کی باری آتی ہے تو آپ کئی خسیس تو نہیں ہو، یہ سب چیزیں آ جائے گی۔ یعنی لوگوں کا کھاتے ہو تو پھر لوگوں کو کھلا بھی سکتے ہو۔ اگر آپ کے توان میں جو کوئی چیز ہے، آپ لوگوں سے استفادہ کر رہے ہیں، اور جب آپ کی اپنی باری آتی ہے تو پھر جو ہے آپ تھوڑے سے ڈھیلے پڑ سکتے ہیں، تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہے وہ تقوی الہی نہیں ہے۔ تقوی الہی کا مقصد یہ ہے، صرف نماز روزہ اور حرم معصومین علیہ السلام، یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی جو ہے وہ انسان کی وجود کی جو پاکیزگی ہے وہ تقوی ہے۔ یہ جو کام کر رہا ہے یہ اس پاکیزگی کو بڑھا رہا ہے، اس پاکیزگی میں اضافہ کر رہے ہو، لیکن اصل آپ کی شخصیت ہے جو آپ کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں آتے زیارات پہ جانا، حج پہ جانا، نمازیں بہت کثرت سے پڑھنا، یہ نہیں ہوتا، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ انسان کی وہ شخصیت کیا ہے، وہ شخصیت مہم ہے۔ یہ تو انسان ہے صاحب استطاعت ہوگا تو 50 دفعہ حج چلا جائے گا، تو یہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ اپنی شخصیت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہماری شخصیت کیا ہے۔ اب شخصیت اس میں جو ہے آپ کی تقوی کا اندازہ وہاں سے ہوگا، وہاں سے آپ جو ہے وہ تقوی کا اندازہ آپ کر سکتے ہو کہ تقوی جو ہے وہ ایسے مواقع پر آپ ایک شخص کا اندازہ لگا سکتے ہو۔ معاملات اس کے کیسے ہیں، کس طریقے سے معاملہ کرتا ہے۔ لوگوں سے استفادہ کر رہا ہو تو لوگوں سے استفادے میں تیز ہے، لیکن جب اس کی نوبت آتی ہے لوگوں پر صلہ رحمی نہیں کرتا، سمجھ آئی؟ لوگوں کے اوپر صلہ رحمی جو ہے وہ شخص نہیں کر سکتا۔ جب نہیں کر سکتا تو اندازہ ہو جائے گا یہ تقوی دار نہیں ہے۔ تو تقوی کے کچھ معیار ہے، اور تقوی جو ہے انسان کی شخصیت کے اندر ہوتی ہے، راسخ ہوتی ہے انسان کے اندر۔ وہ جو ہے وہ حقیقی اہل بیت علیہ السلام کا شیعہ ہوتا ہے،
کیونکہ شخصیت اس کی ایسی ہے. تو میں نے یہاں تک جو ہے وہ گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کی. انشاءاللہ العزیز آج حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید اعجاز حسین رضوی صاحب کے حاضر خدمت رہیں گے، لیکن اس سے پہلے دعائے امام زمانہ علیہ السلام کو سماعت فرماتے ہیں اور یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيا وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجاب 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 يا أرحم الراحمين. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس وقت آپ دعائے حضرت
امام زمانہ علیہ السلام کے خوبصورت کلمات کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ آج کے معزز مہمان حجت الاسلام علی جناب علامہ سید اعجاز حسین رضوی صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ العزیز بحث کو آگے بڑھاتے ہیں اور حضرت کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خیریت سے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ سلامت رہے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ مصروفیات کے باوجود آپ نے وقت نکالا اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔ سلامت رہے۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر آج کے جو ہماری ٹاپک ہے امام زمانہ علیہ السلام کے ناصرین، تو اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں سوال کرنا چاہوں گا کہ دور حاضر میں امام زمانہ علیہ السلام کی کیسی نصرت کی جا سکتی ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام کے ناصرین کی کیا خوبیاں اور کیا خصوصیات ہونے چاہیے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سب سے پہلے میں المظلومہ الشہیدہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور ٹی وی چینل امام حسین کے جتنے بھی ورکر ہیں ان کے مرحومین اور آپ کے مرحومین، میرے مرحومین کی بلندی درجات اور مغفرت کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ الہ آمین۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ عصر جو قرآن مجید کی 103 نمبر سورہ ہے اور جو مکہ کی سرزمین پر نازل ہوئی، میرے جتنے بھی پروگرام ہوئے ہیں آپ کے چینل کے توسط سے، تو میں نے سورہ عصر کو اپنا موضوع کلام بنایا ہے۔ جی بالکل۔ سورہ عصر جو ہے اس کا آغاز، جیسا کہ میں پہلے بھی اپنے پچھلے پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ عصر کا آغاز ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ سورہ کا جو ہے تا ظہور حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف تک جاری و ساری رہے گی۔ صحیح۔ سورہ عصر جو ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے جی۔ اسے اپنی واجبی نماز میں پڑھے تو امام صادق علیہ السلام کا ارشاد عالی ہے کہ اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے صبر عطا فرماتا ہے، جو اسے نمازوں میں پڑھے تو وہ اسے جنت الفردوس کی بشارت ہوتی ہے۔ یہ معصومین کا فرمان ہے۔ بے شک۔ اور جو سورہ عصر کی تلاوت کرتا ہے، معصومین کا فرمان ہے کہ اس کی دولت میں، اس کے رزق میں، اس کے روزگار میں اضافہ ہوتا ہے۔ بے شک۔ آپ کا سوال حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے جو ماننے والے ہیں ان کی خصوصیات کیا ہے؟ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اقرار علی ولی اللہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ اقرار علی ولی اللہ کرتا ہوں۔ جی بے شک۔ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ جی انسان پاکیزہ رشتوں میں باندھتا ہے۔ ان رشتوں میں باندھتا ہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے، بہن بھائیوں کا ہوتا ہے، میاں بیوی کا ہوتا ہے، بیٹی بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ پاکیزہ رشتے ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ
یہ واجب الاحترام ہوتے ہیں کہ ہمارے اپنے دین اسلام میں باپ کا کیا رتبہ ہے، ماں کا کیا رتبہ ہے، بہن بھائیوں کا کیا رتبہ ہے، اور دیگر جو عزیز و اقارب ہیں ان کا کیا رتبہ ہے۔ تو وہ لا الہ الا اللہ جو ہے ہمیں پاکیزہ رشتوں میں باندھتا ہے۔ صحیح۔ محمد اللہ ہمیں ایک بہترین مسلمان بناتا ہے۔ صحیح۔ کہ ہم ایک بہترین مسلمان ہیں۔ جی۔ وَعَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ وَصِيُّ رَسُولِ اللَّهِ وَخَلِيفَتُهُ بلا فصل جو ہے ان مسلمان کو ایک سند دیتا ہے۔ وہ سند کس کی، وہ کون سی ہوتی ہے سند؟ وہ ایک مومن کی سند ہوتی ہے جو علی اقرار علی ولی اللہ کرتا ہے، اسے مومن کی سند جو ہے وہ ملتی ہے۔ جی۔ تو سب سے پہلے ہمارے کو خصوصیت یہی ہونا چاہیے کہ اقرار علی ولی اللہ کرتا ہو، جی بالکل، نہ صرف سے بلکہ عمل بھی کرتا ہو۔ علی ولی اللہ و خلیفۃہ بلا فصل میں۔ جی ٹھیک ہے، صحیح۔ آپ کو معلوم ہے کہ جیسا کہ ہم نے علی ولی اللہ کو ایک متنازع بنا دیا ہے۔ صحیح جی۔ ہم نے اسے منازع دونوں کی دشمنان علی کی یہ کوشش ہے کہ وہ نام علی کو جو ہے متنازع بنائیں۔ جی بالکل۔ ہم نے سب سے پہلے دشمنان علی ولی اللہ کے کو جو متنازع بنا رہے ہیں جی ان کا دفاع کرنا چاہیے۔ صحیح۔ ان کو جواب دینا چاہیے کہ علی اللہ کا اقرار کتنی اہمیت اور افادیت ہے۔ جی بالکل۔ اور میں ایک مومن کے بارے میں ایک حدیث بتانا چاہتا ہوں۔ قال علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جی۔ المؤمن الخالص کمثل الماء الخالص۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے، المؤمن الخالص۔ مومن خالص کون ہوتا ہے؟ المؤمن الخالص کا مثل الماء الخالص، مومن خالص مثل خالص پانی کے ہوتا ہے۔ تو مومن میں یہ خصوصیت ہونا چاہیے کہ وہ خالص ہو، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی جو ہے وہ اسے خالص ہونا چاہیے۔ جو زبان سے کہہ رہا ہو اس پر اس کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے۔ خالی جو ہے زبانی کلامی جو ہے وہ باتیں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں تو صرف اور صرف محمد اللہ کے لیے کریں۔ جو ہے جی تھوڑی سی آواز کٹ گئی ہے، مسئلہ اس کا تھوڑی آواز کا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز دوبارہ جو ہے وہ عالی جناب مولانا سید اعجاز حسین صاحب کو دوبارہ کال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں انشاءاللہ کنٹرول روم سے کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر ان کی آواز جو ہے وہ دوبارہ بہتر ہو سکے، چونکہ آواز جو ہے وہ بالکل کم ہو گئی تھی اور یقیناً اس کا تھوڑا سا فہم ہمارے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ تو یہاں پہ اچھی گفتگو فرما رہے تھے کہ یقیناً سب سے پہلی چیز جو ہے اس کا ان کی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ناصرین امام زمان علیہ السلام کی سب سے پہلی خوبی یہ ہونی چاہیے، جہاں ہم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ایمان ہونا چاہیے، اور ایمان جو ہے وہ یقیناً اہل بیت کے علاوہ جو ہے وہ ایمان کسی جگہ پر بھی موجود نہیں ہے۔ تو یقیناً وہی اعلان جو غدیر میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو یقیناً علی ولی اللہ اس کے بعد جو ہے فی اذان اور فی کلمہ یہ جو ہے اس چیز کی یہ رائج ہو چکے
چکے ہیں، اور یقیناً اس کا عقیدہ جو ہے وہ ایمانی عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ علی ولی اللہ کا قائل ہو و خلیفۃ بلا فصل، جنہوں نے فرمایا کہ خود رسول اللہ کے بعد ان کے خلیفۃ بلا فصل کا قائل ہونا چاہیے۔ دوبارہ ہمارا رابطہ جو ہے وہ علامہ سید اعجاز حسین صاحب سے ہو چکا ہے، انشاءاللہ العزیز دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ بہتر ہو چکا ہوگا۔ جی قبلہ آواز سماعت فرما رہے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ کیجئے، بسم اللہ۔ جی میں ایک تو اقرار علی ولی اللہ ہونا چاہیے، دوسرا جو ہے ایک مومن کی جو معراج ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ جی وہ شیعان علی ہے تو وہ نماز کو اہمیت دیتا ہوں۔ جی بے شک، بالکل۔ اور جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا ہے تو وہ جب روز قیامت جو ہے اس کا محاسبہ ہو۔ یہ مولا علی علیہ السلام کی سیرت ہے، نے ہمیں بتایا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت اور افادیت ہے۔ یہ نماز کی معراج ہے نا، کہ مولا علی علیہ السلام جو ہے ساری رات جو ہے عبادتوں میں مشغول رہتے تھے۔ تو مومن پر دوسری خصوصیت نماز کی ہونی ہے، وہ نماز کو اہمیت دیتا ہو۔ جی تیسرا جو ہے روزہ، جی روزہ رکھے۔ کائنات کا کیا فرمان ہے ہمارے کہ مجھے جو ہے گرمیوں کے روزے جو ہے بہت پسند۔ جی انسان کو چاہیے کہ وہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پر چلے اور روزے کی حالت میں رہے۔ روزہ جو ہے اس کی کتنی اہمیت و افادیت ہے، آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں۔ یہ روزہ جو ہے جو بہت انسان کی صحت مندی کے لیے بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ جی بالکل، روزے کی روزہ رکھتا ہو، عجبی روزے رکھتا ہو، مستقبل کیوں ہمارے پر جو ہے پیر اور بدھ جمعرات کو جو ہے روزے کی کیوں مستحبی روزہ رکھنے تھے؟ تاکہ جو ہے انسان جو ہے صحت کی سطح پر کامزن ہو سکے۔ تیسرا جو ہے وہ حق زہرا ادا کرتا ہو، صحیح خمس ادا کرتا ہو۔ اس مومن کی ایک خصوصیت یہ ایک نماز روزہ، اور تیسری خصوصیت ہے وہ خمس حق زہرا ادا کرتا ہو۔ اور جو مومن حق زہرا ادا نہیں کرتا ہے تو وہ جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا کا گستاخ ہوتا ہے، اور جو جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا کا گستاخ ہے وہ نہ اس دنیا کا رہتا ہے اور نہ اس دنیا کا رہتا ہے۔ صحیح، دنیا بھی خراب ہے، اس کی آخرت بھی خراب ہے۔ جی وہ حق زہرا ادا کرتا، اور مومن کی چوتھی جو خصوصیت ہے، اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو وہ حج ادا کرتا۔ صاحب استطاعت پر حج جو ہے وہ واجب ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ زندگی میں ہمارے پاس جو ہے صاحب استطاعت پر ایک دفعہ حج واجب کی ضرورت ہے۔ اگر وہ حج کرتا ہے ہر سال، اگر اس نے اللہ تعالیٰ نے کافی دیا ہوا ہے، مال و دولت سے نوازا ہوا ہے، تو وہ حج کرے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی پانچویں جو بات ہے، عمل بالمعروف کرتا ہوں، امام زمانہ جلال کی کہ وہ عمل بالمعروف کرے۔ صحیح، کہیں بھی چیز دیکھے اس پر جو ہے اسے منع کرے کہ نہیں یہ کام ایسا ہونا، عمل بالمعروف نہیں ہے۔ یہ چوتھی پانچویں جو ہے یہ خصوصیت شامل کر لیں جو امام زمانہ صلی اللہ علیہ شریف پر ہونا ہے۔ عمل بالمعروف اور نہی عن منکر کرے، نیکی کی طرف جو ہے انسانیت کو راغب کرے اور برائی سے انسانیت کو روکے۔ صحیح، یہ مومن جو ہے وہ ہے۔ اور تولا، یہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام سے جو ہے محبت رکھے، صحیح، ظاہری محبت بھی رکھے اور باطنی محبت بھی رکھے، بے شک، تاکہ وہ پہچانا جائے کہ ہم مولا علی کے ماننے والے شیعان علی ہیں، ہم جعفریہ ہیں، ہم محمدی ہیں، ہم امام زمانہ جلال اللہ فروزی کے سپاہی ہیں، امام زمانہ جلال اللہ فروزی کے ماننے والے، ٹھیک ہے۔
اور تبرہ یہ مومن کی سب سے بڑی نشان. جی بے شک. کیا ہے تبرہ؟ دشمنان آل محمد سے جو ہے بیزار ہو. جی بالکل بے شک. آج لوگوں نے اس کا تبرے کا غلط مت، یعنی کہ آل محمد کے دشمنوں سے بیزار ہونا، یعنی جو آل محمد کے جو دشمن ان سے دور رہے. صحیح. یہ گالی گلوچ یہ نہیں ہے تبرہ. جی بالکل. آج کل تبرہ سے دور رہے. جی بالکل صحیح بات. بیزار رہے. تو یہ چند ایک، ویسے تو امام زمانہ جل اللہ عنہ شریف کی جو ماننے والے کی بہت زیادہ خصوصیات ہیں، اگر کیونکہ ہم یہ صرف شیعہ اثنا عشری کا ہی واحد عقیدہ ہے، شیعہ نے حیدر کرار کا ہی یہ واحد عقیدہ ہے. عقیدہ نہیں میں کہوں گا بلکہ ایمان ہے. جی بالکل بے شک. بلکہ ایمان ہے. عقیدہ کے معنی تو احترام کے آتے ہیں نا. جی احترام کے ہمیں شہداء معصومین کا احترام جو ہے واجب ہے، لازم و ملزوم ہے. جی بلکہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. صحیح بالکل. یہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف جو ہے اس دنیا میں ہے. بے شک. ہمارے اس قابل نہیں ہے کہ ہم اپنے وقت کی امام کی زیارت کر سکیں. ہمارے کان ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنے امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف وقت کے امام کی جو ہے آواز کو سن سکیں. ہماری زبان اس قابل نہیں ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام سے کلام کر سکیں. صحیح. تو سب سے پہلے ہمیں یہ کہتے ہیں نفس ذائقۃ الموت، ان چیزوں کو ہمیں پاک، یہ نفس ذائقۃ، آنکھ نے بھی جو ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جی ٹھیک ہے. کان نے بھی، زبان نے بھی، ناک نے بھی، جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ سارے نفس کراتے ہیں. ہمیں دین اسلام نے بتا دیا کہ آنکھ سے کیا چیز دیکھنی ہے، کیا چیز نہیں دیکھنی ہے. ہمیں دین اسلام نے بتا دیا ہے کہ ہم نے کیا چیز سننی ہے، کیا چیز نہیں سننی ہے. ہمیں دین اسلام نے بتا دیا ہے کہ ہمیں زبان سے کون سی باتیں کرنا چاہیے اور کون سی باتیں نہیں کرنا چاہیے، کون سا ذکر کرنا چاہیے، کون سا ذکر نہیں کرنا چاہیے. بالکل. یہ ہمارے لیے سب سے بہترین ذکر کیا ہے ہمارے لیے؟ وہ محمد و آل محمد کے فضائل اور مصائب کو جو ہے انسانیت کو پہنچانا ہے. جی بالکل. فضائل آل محمد، مصائب آل محمد جو ہے یہ انسانیت کے لیے سب سے بہترین پیغام ہے. ہمیں جو ہے یہ پیغام جو ہے وہ جاننا چاہیے، اور پھر ہی ہم جو ہے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے بہترین مددگار جو ہے وہ کہلوا سکتے ہیں. اگر ہمارے پہ یہ خصوصیت نہ ہوگی تو ہم امام زمانہ کے بہترین مددگار کیسے؟ یقیناً یقیناً بے شک. ٹھیک ہے. اور میں آپ کی پروگرام کے توسط سے کہہ دوں جی کہ علماء کا بہت ہی احترام. جی بالکل. ہمارے معصومین علیہ السلام نے علماء کا جو ہے احترام ہمیں بتایا ہوا ہے. جی یہ علماء کا بڑا احترام ہے. قال علی بن ابی طالب علیہ السلام اذا رأیت عالما فکن لہ خادما. مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی عالم کو دیکھو تو اس کے خادم بن جاؤ، اس کے غلام بن جاؤ، اس کے نوکر بن جاؤ. ہمارے پاس جو ہے اذا رأیت عالما فکن لہ خادما، یہ نوکر کے معنی میں بھی آتا ہے، اردو زبان میں بعض اوقات خادم کے وہ غلام کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. آپ کا نام بھی خادم ہے تو آپ جب اس کا اردو میں مختلف جو ہے ڈکشنری دیکھیں گے تو آپ کو پتہ کہ ہمیں علماء کا کتنا احترام بتایا گیا ہے. صحیح. کس طریقے سے پیش آنا چاہیے کہ جس طریقے سے ایک خادم ہوتا ہے، ایک نوکر ہوتا ہے، ایک غلام ہوتا ہے جو جیسے اپنی آقا کے پاس کے سامنے حاضر. بے شک بے شک. قبلہ جی ایک منٹ کا ٹائم بچہ ہے. قبلہ 1 منٹ کا ٹائم. جی بسم اللہ کیجیے.
ہمارے پاس جو چیزیں چلتی آ رہی ہیں تقلید اور غیر تقلید، دیکھیں تقلید ان لوگوں پر ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو دین اسلام اہل بیت علیہ السلام کے علوم سے نا واقف ہیں، ان کے لیے تقلید ہے۔ ان کے لیے تقلید نہیں ہے جو علوم آل محمد کو جو ہے کو حاصل کرنے میں اپنی کوشش کو جاری و ساری رکھے گئے ہیں، اور جو اپنی کوشش میں کامیاب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی مقام دیتا ہے، جو علوم آل محمد حاصل کرنے میں اپنی تمام زندگی گزار دیتا ہے اور اس سے ناکامی ہوتی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اسے ثواب جو ہے وہ دیتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے سب سے پہلے جو ہے کہ ہمیں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کا بہترین مددگار کس طریقے سے بننا چاہیے، یہ میں آپ کو جواب دے دوں۔ ہمیں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کا بہترین مددگار بننے کے لیے سب سے پہلے، کیونکہ ہر طرف جو ہے فتنہ فساد ہے، ہر طرف دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں، ٹائم ختم ہو چکا ہے تقریباً جی ٹائم ہے، تو ہم حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور کے لیے تاجیل کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے۔ اسی میں تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کی جو ہے پریشانیوں کا حل ہے، اور اسی طریقے سے ہمیں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف سے توسل رکھیں گے تو حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف جو ہے ہماری مصیبتیں اور پریشانیاں جو ہوں گی انشاءاللہ حل انشاءاللہ۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی۔ وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ کسی اور وقت بھی میں مومنین کے لیے آپ سے وقت لیتا رہوں گا تاکہ انشاءاللہ العزیز فیض عظیم سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ مولا کے حفظ و امان میں رہے۔ کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب الزیار اور دعا گو ہے، اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں۔ فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ یہاں پہ جو ہے انہوں نے اچھی گفتگو فرمائی، اور جس طریقے سے انہوں نے ایک نقطہ بہت اچھا فرمایا کہ اولاً تو یہ ہے کہ ایک شیعہ جو ہے وہ کس طریقے سے خالص شیعہ بن سکتا ہے، تو وہ یہ انسان کے خلوص پر ڈیپینڈ کرے گا کہ انسان جو ہے وہ کتنا مخلص ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز کلام معصوم علیہ السلام سے مستفید ہوتے ہیں۔ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ اسکرین پہ جو ہے وہ فرمان امیر المومنین علیہ السلام کو مطالعہ فرما رہے تھے کہ فرمایا کہ اعمال میں سے بہترین عمل جو ہے وہ انتظار امام زمانہ علیہ السلام ہے، یعنی سب سے جو افضل عمل ہے، یعنی اعمال بہت سارے ہیں لیکن اس میں سے انتظار امام زمانہ علیہ السلام سب سے خوبصورت اور سب سے بڑا عمل ہے، یعنی اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور جیسے روایت میں بھی یہ ملتا ہے کہ جو بندہ امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کر رہا ہے اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ جیسے وہ اس نے خود رسول اللہ کی دفاع میں تلوار اٹھائی ہو، یعنی گویا کہ وہ رسول اللہ کی دفاع کر رہے ہو، یعنی جنگ کی حالت میں ہو ظاہر ہے۔ اور جنگ بھی جو رسول اللہ کے دور میں ہوئی ہے، بدر کی جنگ ہے، خندق کی جنگ ہے، اور ظاہر ہے مزید جو جنگیں ہوئی ہے اور غزوے ہوئے ہیں جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے لیے لوگوں نے تلوار اٹھائی اور رسول اللہ کے لیے زخم برداشت کیا اپنے جسم پہ، اور خود لوگوں کے ساتھ لڑے، بلکہ کمزور جو ہے وہ طاقتوروں کے ساتھ لڑے، رسول اللہ کے لیے لڑے۔ تو بات یہ ہے کہ اصل میں انتظار کی جو منزلت ہے وہ اس قدر ہے کہ گویا کہ انسان جو ہے وہ خود رسول اللہ کی دفاع میں انہوں نے تلوار اٹھائی ہوئی ہو اور وہ حالت جنگ میں ہو، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور انتظار امام زمانہ علیہ السلام
جس کی فضیلت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہر معصوم سے روایات موجود ہے، خود انتظار کے موضوع پر روایات موجود ہے۔ یعنی اول امام حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک، اور خود امام زمانہ علیہ السلام کی بھی روایات اپنے انتظار کے اوپر موجود ہے۔ تو یہ انتظار جو ہے کس قدر اس کی اہمیت ہے اور کس قدر اس کی فضیلت ہے اور کس قدر اس کی منزلت ہے، اس کے وجوہات بھی یہی ہے کہ در حقیقت انتظار جو ہے وہ اسی معنی میں ہے کہ جہاں پر انسان جو ہے کسی چیز کے لیے گویا کہ آمادہ ہو رہا ہو، تو یہ آمادگی جو ہے ایک انسان کی، اسی کو تو انتظار کہتے ہیں۔ انتظار کا مقصد جو ہے وہ سمجھنا ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان کو اپنے وجود کی صفائی کرنی ہے، وجود کی پاکی۔ وجود کی پاکی سے یہ قطعی مراد نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ پانی سے نہائے، یہ نہیں، یہ تو ظاہر کی صفائی آپ کر رہے ہیں، باطن کی صفائی کرنی چاہیے، اور باطن کی صفائی یقیناً اسی طریقے سے ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے نفس کے اوپر غلبہ کر لے، اپنے نفس کے اوپر، چونکہ حق اور باطل کی جنگ جو ہے یہ جہاں ہر جگہ پہ شروع ہے، اسی طرح انسان کے خود کے وجود میں بھی حق اور باطل کی جنگ شروع ہے۔ انسان کی شہوت، انسان کی حرص، انسان جو ہے وہ دنیاوی لذتوں کا شوقین بن جاتا ہے، تو اس شوق کو انسان کو اپنے پیروں کے نیچے اس کو رکھنا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اس قدر شہوت نہ ہو ان کو کہ یہ شخص جو ہے وہ سب کچھ بھول جاتا ہے اور حصول دنیا کے لیے اور اپنی دنیاوی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کے کام پہ یہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ شخص انتظار امام زمانہ علیہ السلام اس کے وجود میں نہیں ہے۔ اسی سے آپ سمجھ لیجیے گا یہ منتظر امام زمانہ علیہ السلام نہیں ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کو اس قسم کی لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ بے شک جیسا بھی ہو، اس کے اندر جو چیز ہے امام کو جن لوگوں کی ضرورت ہے وہ خلوص کی ضرورت ہے۔ وہ واقعہ جو ہے بڑا طولانی ہے اور وقت بھی آخر میں پہنچ چکا ہے، تو وہی جو ایک دن ایک شخص جو ہے بہت زیادہ امام کے لیے کہہ رہا تھا کہ امام تشریف لے آئے، تو ایک دفعہ جو ہے کسی نے ان کے دروازے پر دکلباب کیا، وہ بہرا ہے، تو اسے کہا کہ امام زمانہ علیہ السلام آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو یہ چونکہ اس کا جو کام تھا وہ شغل صابن وغیرہ بیچنے کا کام تھا اس کا، ظاہر ہے صابن اس زمانے میں جو بناتے تھے پھر جا کے چھت پہ رکھے جاتے تھے تاکہ تھوڑے سے خشک ہو جائے اور پھر اس کو بیچنے کے لیے آمادہ کرتے تھے۔ تو یہ شخص جو ہے اس نے صابن رکھے ہوئے تھے، اس نے ملاحظہ کیا تو دیکھا تو بارش جو ہے، بارش کا بھی وہ تھا اور بادل آئے ہوئے تھے اور بالکل بارش قریب تھی، تو اس شخص نے اس سے کہا کہ اگر آپ کچھ انتظار کر لیں، میرے صابن جو ہے وہ رہ چکے ہیں اور میں یہ صابن کو جلدی سے کسی اور جگہ لگا دوں تاکہ اگر بارش آ جائے صابن خراب نہ ہو جائے۔ تو یہ شخص جو ہے یہ جب صابن اٹھانے کے لیے گیا اور دیکھا کہ کچھ بھی نہیں تھا اور وہ جا چکے تھے، تو اس نے یہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا اب کیا کریں؟ تو خود جب ان کو دوبارہ جو ہے اس نے یہ واقعہ کسی کو بیان کیا یا خود جو ہے وہ ان کے خواب میں ملاقات ہوئی حضرت سے یا جس طریقے سے بھی تھا، لیکن اس کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ جو ہے جو لوگ پھر صابنوں کے پیچھے ہوتے ہیں وہ پھر امام کی جو ہے وہ زیارت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دنیا میں اپنے لیے جو چھوٹے چھوٹے خدا بنائے ہوئے ہیں، ان سب خداؤں کو سب سے پہلے ہمیں پیروں کے نیچے ان کو ہم نے پیروں کے نیچے کرنا ہے اور ان چیزوں کے اوپر ہم نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ یہ چھوٹے چھوٹے انسان کے خدا ہوتے ہیں اور یہ خدا انسان کو جو ہے بڑی مشکلات بنا دیتا ہے۔ تو اسی قسم کے لوگوں سے بھی خود بھی اپنے وجود کو صاف رکھے اور اس قسم کے لوگوں سے بھی انسان جو ہے وہ مانوس نہ ہو جائے کہ یہ جو مطلب والے لوگ ہوتے ہیں اور مشکلات پیدا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو امام کو جو ضرورت ہے وہ خاص قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیجیے اور ہم بھی بین الحرمین سب کی نیابت میں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔